लोग, लेकिन आप लोगों की ये तलब देखकर और दूसरी तरफ मैं आप लोगों को ये खुशखबरी देना चाहूँगा। मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूँ ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो तलब वालों को महरूम नहीं करता, महरूम नहीं करता, महरूम नहीं करता। आप लोगों ने अक्सर मेरे ज़बान से ये लफ्ज़ ज़रूर सुना होगा, यहाँ तक कि तुम लोगों को तो याद भी हो चुका होगा, राइट। यकीन करें, अगर आपको तलब की निशानियों का नहीं पता और अगर आपको तलब का नहीं पता तो ये तलब होती है जो आप लोग दिखा रहे हैं आज के दौर में। यकीन करें, यकीन करें, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए इंतज़ार तक करे, अल्लाह की बातों के लिए इंतज़ार तक करे। आजकल लोग इतने मसरूफ़ हैं दुनिया के बोल बोलने में कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अल्लाह की बात कैसे करूं, राइट। हम उस दौर में रहते हैं कि जहां पर आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़िंदगियों से और हमारी घर की ज़िंदगियों से, हमारे घर वालों की ज़िंदगियों से, यहाँ तक कि हमारे दोस्तों से, मुआशरे से, दीन इस्लाम जो कि इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी नेमत है, आहिस्ता आहिस्ता करके मिटता चला जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता करके बिल्कुल हमारे दिलों से इसकी वैल्यू निकलती जा रही है। कोई कोई मतलब इसको वैल्यू नहीं दे पा रहा। ऐसे दौर में अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ये तौफीक दे रहे हैं अल्लाह की बात को सुनने का, खुदा की कसम ये तलब है। और मैं अभी ये सोच रहा था कि यार तुम डेली लाइव आते हो, ठीक है, और 70-80 लोग, 100+ लोग आ जाते हैं, तुम्हारी बात को सुन लेते हैं, चले जाते हैं। आज तुम थोड़ा सा मसरूफ थे, आज तुम्हारे गेस्ट आए हुए थे, राइट। तो मुझे इन लोगों की फिक्र क्यों हो रही है? मेरे सामने गेस्ट बैठे हैं जो कि बहुत सारे टॉपिक्स पे बातें कर रहे हैं। मैं उनमें बैठा होने के बावजूद तुम लोगों का सोच रहा हूँ। मैं सो भी सकता था, मैं ये भी कह सकता था कि आज तालीम नहीं होगी, मेरे पास ये राइट है, मुझ पर किसी की ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मैंने ये स्टोरी अपडेट क्यों की? मैंने ये पूछा क्यों? मैंने मशवरा क्यों लिया कि यार मुझे आज तालीम करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ये सवाल ना अभी कुछ देर पहले मैं सोच रहा था। फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यकीन करो तुम लोगों में कोई एक ऐसा शख्स है, कोई एक ऐसा शख्स है जिसके दिल में इतनी इंतहा की तलब है अल्लाह को पाने के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे दिल में डाल रहे हैं कि जितना चाहे तू मसरूफ हो जा, फिक्र करनी है उनकी। या एक इंसान के अंदर ये तलब हो सकती है या फिर तुम सब के अंदर ही ये तलब पाई जा सकती है। और मैं इस पर आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा और शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा। खुदा की कसम मेरे भाई और मेरी बहन, तू जहाँ से भी है, तू जिस घर से बैठकर मेरी इस बात को सुन रही है या सुन रहा है, यकीन कर जब तक तेरे दिल में अल्लाह को हासिल करने की एक छोटी सी सोच, एक छोटी सी लहर चलती रहेगी, एक छोटी सी फीलिंग्स, भले ये दुनिया तुझे अपने अंदर मसरूफ कर दे, भले ये दुनिया तुम्हारे सामने खूबसूरत बनकर तुझे इंस्पायर कर दे, भले ये दुनिया तुम्हारे पास भर भर के तुम्हारी झोलियों को भर दे और तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में तुम्हें इन्वॉल्व कर दे, लेकिन अगर इन मसरूफियात में रहते हुए, इस दुनिया के गंद में रहते हुए, इन दुनिया की गफलतों में रहते हुए तुम कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी लम्हे में सोचते हो कि यार अल्लाह है, मुझे अल्लाह के पास जाना चाहिए, आई शुड चेंज माई सेल्फ, आई शुड चेंज माई लाइफ, तो यकीन करो ये वो चीज़ है जो तुम्हें इतना आगे लेकर जाएगी, इतना आगे लेकर जाएगी कि एक दिन तुम खुद सजदे में गिर कर अल्लाह से रो रो के कहोगे ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। पुरानी जिंदगी पे रोगे और जो तुम्हें हासिल हो चुका होगा इस तलब, इस छोटी सी तलब की वजह से, ये इसकी कोई कीमत नहीं है यार, सीरियसली कह रहा हूँ। तो इसको हमेशा बरकरार रखना है आप लोगों ने। मैं ना चीज सा बंदा, मेरी बातें सुननी है सुने, नहीं सुननी ना सुने। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग मेरे लिए आए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप अपने दिल में तलब बरकरार रखें, आप अपने अल्लाह से बिल्कुल ना कटें, जैसे कि मुशरिकीन कट चुके होते हैं, जैसे कि कुफार कट चुके होते हैं। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके कटने की वजह से उनकी हिदायत को उनसे दूर कर देते हैं और उनके कुफर और शिर्क में इस कदर इजाफा कर देते हैं कि वो जबान से अल्लाह के होकर अल्लाह के अगेंस्ट बोलते हैं।
تو اللہ رب العزت ہمیں اس سچویشن سے بچائے. تو ہمیں یہ چاہیے، یہ ہمارا جو روزانہ کی بیسس پہ اکٹھا ہونا ہے، تھوڑا سا اللہ رسول کی بات کرنا ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہونا چاہیے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ کہ میں ایک گناہگار بندہ، میں دنیا میں ایک مصروف شخص، میں ایک نادان، ایک لا علم انسان، ایک کمزور انسان جس کو سہارا دینے والا کوئی نہیں، جس کی بات کو اچھے طریقے سے سننے والا کوئی نہیں، جس کے ارد گرد رشتوں کے ڈھیر لگے ہیں لیکن کوئی سمجھنے والا نہیں ہے، آپس میں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. میں ایک تنہا انسان اللہ رب العزت کو اتنا جان لوں کہ میں اپنی زندگی کو کم سے کم اللہ کے ساتھ گزارنے کے قابل بن جاؤں. میں نے آپ کو عبداللہ کا قصہ سنایا، میں نے آپ کو ایک بادشاہ کے بیٹے کا قصہ سنایا، میں نے آپ کو طفیل کا قصہ سنایا. دیکھیں ان لوگوں کی زندگیوں میں پہلے اللہ نہیں تھا، سب کچھ تھا، لیکن جیسے ہی ان کی زندگیوں میں اللہ آیا تو یہ لوگ کتنے اچھے طریقے سے سروائیو کرنے لگ گئے، کتنے ہمتوں کے پہاڑ ان کے اندر بن گئے تھے. رائٹ؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ ایمان کی کیفیتیں ہوتی ہیں، یہ وہ ایمان کا بیج ہوتا ہے جب کسی عام انسان کے دل میں جب بو دیا جائے. یقین کرو اس ایمان کے لیول کو، اس ایمان سے نکلنے والا وہ کیفیت انسان کو بہت آگے لے جاتے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے کہ ہمارا اللہ کون ہے، ہمارا اللہ کون ہے. جب تک ہمیں اس بات کا جواب نہیں ملے گا، ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکیں گے. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، ہماری عبادتوں میں کمزوری کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا، ہمارے پاس بہت ٹائم ہے. ہماری عبادتوں سے غفلت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم بہت مصروف ہیں، ہماری بیویاں جو ہیں وہ بہت مصروف ہیں بچوں کو سنبھالنے میں، ہمارے باپ جو ہیں وہ بہت زیادہ مصروف ہے کمانے میں، ہمارے بہن بھائی بہت زیادہ مصروف ہے اسٹڈی میں، یونیورسٹیز میں، ڈگریوں میں. نو 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 نو. عبادتوں سے غفلت کی وجہ یہ چیزیں نہیں ہیں. عبادتوں سے غفلت کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم اپنے رب کے ہو کر اپنے رب کے نہیں ہیں، ہم اپنے رب کو جان کر اس کو نہیں جانتے، ہم اپنے رب کو مان کر اس کی نہیں مانتے. یہ وہ چھوٹی سی بات ہے، اگر اس کا میں نے احساس کر لیا اور احساس کرنے کے بعد میں نے اپنے آپ کو غلط تسلیم کر لیا اور غلط تسلیم کرنے کے بعد میں نے اپنی غلطی کو سدھارنے کی ایک کوشش کر لی، اور کوشش میں پھر میں نے اپنے لیے اخلاص کو پیدا کر دیا کہ یہ کوشش میں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، مجھے لوگوں سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے دنیا کے نقشے سے کوئی غرض نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ سہارے ہیں، یہ وہ سٹیپس ہیں کہ انسان اس پر آ کر اپنے اللہ رب العزت کو جان جاتا ہے. اچھا، اللہ رب العزت کو جب ایک انسان جانتا ہے تو اس کی زندگی میں کیا بدلاؤ آتا ہے؟ اسے کیا فائدہ ملتا ہے دنیاوی اعتبار سے؟ کیونکہ ہمارے فطروں میں تو وہ ہے نا، لالچ ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں لالچی فطرت پہ پیدا کیا گیا ہے، ہمارے اندر ہرس ہے، اور ہم اس چیز کے قریب نہیں جاتے جو کہ ہمیں دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ وغیرہ نہیں دیتی. رائٹ؟ ایسا ہی ہے نا ہمارا مزاج. جن چیزوں میں آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے، لوگ آپ کے سامنے وہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو دھیان ہی نہیں دے رہے ہوتے، لیکن وہ لوگ ان میں انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں، ان کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے. پھر جب وہ آپ کو سمجھاتے ہیں، آپ کے دل میں ان چیزوں کی ویلیو بٹھاتے ہیں، جب آپ سمجھ جاتے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. لیٹ سپوز آپ اسٹڈی میں اتنے بزی ہیں اتنا بزی ہے کہ آپ کا ایک بھائی یا آپ کی ایک بہن گیمز کھیلتی ہے. اب اسے گیمز میں بڑا انٹرسٹ فیل ہو رہا ہے اور گھنٹوں تک گیمز کھیل رہی ہے، آپ اسٹڈی کر رہے ہو. آپ گیم کو کیا سمجھ رہے ہو؟ فضول ایکٹیویٹی. دفع کرو یار. لیکن بھائی سے پوچھو کہ گیم کی کیا ویلیو ہے اس کے سامنے. اسی طرح وہ ایک دن آتا ہے، آپ بور ہوتے ہو، فری ہوتے ہو، آپ کو ایڈوائس دیتا ہے، آؤ جی یہ گیم کھیلو. آپ گیم کھیلتے ہیں، آپ کو بھی اس میں بڑے شوق چڑھ جاتا ہے. آپ ایک دفعہ پلے کرتے ہیں، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، 2 دفعہ پلے کرتے ہیں، 3 دفعہ پلے کرتے ہیں، کرتے آپ کی جب عادت بن جاتی ہے تو پھر آپ اسی بھائی کو کہتے ہیں آؤ جی تھوڑے سے گیم کھیلتے ہیں. پھر آپ کی سٹڈی دوسری طرف، آپ کی یہ انٹرسٹ ہوتا ہے. تو اسی طرح جب اللہ رب العزت کو انسان جان لیتا ہے، اللہ رب العزت میں انسان انٹرسٹڈ ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی صفات اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے، اس کے بعد عبادتیں آسان، اس کے بعد نیکیاں آسان، اس کے بعد مجاہدے آسان، اس کے بعد اللہ کے لیے قربانیاں کرنا آسان، اس کے بعد اللہ کے لیے گناہ چھوڑنا آسان، نیکیاں اپنانا آسان. یقین کریں، یہ جو مشکل ہمیں فیل ہوتی ہے نا، اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ہم کمزور ہیں،
اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. بس اس بات کو یاد رکھیے گا, یہ شیطان نے صرف ہمیں دھوکہ دیا ہوا ہے کہ یو آر سو ویک, تم کچھ نہیں کر سکتے, تم کسی قابل نہیں رہے, کیا فائدہ, تم تو ایک گناہ کرتے ہو پھر دوسرا کر لیتے ہو پھر تیسرا کر لیتے ہو. یہ صرف اور صرف اس کے بہکاوے ہیں جس میں آپ آئے ہوئے ہیں. آپ ہمت کریں, اپنے اللہ کو پہچانیں. اپنے اللہ کو کیسے پہچانیں گے آپ؟ قرآن کے ذریعے سے. کیسے پہچانیں گے آپ؟ اسلامک سکولرز جو کہ آپ کو اللہ رب العزت کے بارے میں بتاتے ہیں, اس کی صفات پر غور کر کے کہ میرا اللہ کیسا ہے, میرے اللہ نے مجھے آج تک کیسے ٹریٹ کیا. اس کے علاوہ اس دنیا میں جتنے بھی یہ نقشے ہیں نا, جو بھی نشانیاں ہیں, جو میجکس ہیں, ان پر غور کر کے آپ اپنے اللہ کو پہچان سکتے ہیں. اور دیکھو, میں دنیاوی مثالیں آپ کو زیادہ اس لیے دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں. لیٹ سپوز میں ایک سوشل میڈیا یوزر ہوں, یا آپ ایک سوشل میڈیا یوزر ہے, آپ بہت فیمس ہیں, اوکے, آپ کی پکچرز لوگوں کے سامنے جاتی ہے, آپ کی پرسنالٹی لوگوں کے سامنے جاتی ہے, اس کے علاوہ آپ کے ایکشنز لوگوں کے سامنے جاتے ہیں. دور سے کہیں 100 میل دور بیٹھا کوئی شخص آپ کو دیکھتا ہے, آپ کو آبزرو کرتا ہے, آپ کی پوسٹ کو دیکھتا ہے, آپ کے بارے میں تھوڑا سا بایو پڑھتا ہے, تھوڑا سا آپ کے بارے میں نا نالج گین کر کے آپ کا نقشہ اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے, وہ آپ سے امپریس ہو جاتا ہے, فوراً ڈیم میں آ کے آپ کو کہتا ہے جی میں آپ سے انسپائرڈ ہوں, مجھے آپ اچھے لگتے ہو. اور پھر وہ اگر لیٹ سپوز چلو آپ کو پرپوز کر دیتا ہے, آپ سے کہہ دیتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی مجھے بھا گئی اور میری ایک اٹریکشن آپ کی طرف ڈائیورٹ ہوئی, لہٰذا اگر وہ آپ کو پرپوز کرتا ہے, آپ آگے سے اس کو پرپوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں کی سٹوریاں شروع ہو گئی. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو لڑکا جس نے ایک لڑکی کو سوشل میڈیا پہ صرف دیکھا, اس کی صرف پکچرز کو دیکھا, اس کے کمنٹس کو ریڈ کیا, تھوڑا سا آبزرو کیا اکاؤنٹ سے کے ذریعے سے, دور میلوں دور اس کو پرپوز کر رہا ہے, پھر یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں, اور کرتے کرتے سالوں گزر جاتے ہیں. باتوں میں جب انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے تو پھر 3-4 بجے تک ان کی چیٹنگ چل رہی ہوتی ہے. یہ کیوں چل رہی ہوتی ہے؟ حالانکہ یہ ایک دوسرے سے ملے نہیں ہوتے, حالانکہ یہ ریئل میں ایک دوسرے کے سامنے نہیں آئے ہوتے, بس ایک دوسرے کی نشانیوں کو دیکھ کر ان لوگوں نے ایک دوسرے کا تصور دل میں بٹھا لیا ہوتا ہے, اور اتنے اٹیچ ہو جاتے ہیں کہ ان سے باتیں کرنا آسان, لمبے لمبے خواب ان کے ساتھ دیکھنا آسان, زندگی کی پلاننگز کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور جب ان سے بات کرتے ہیں, ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, بغیر ملے, بغیر دیکھے, بغیر کھائے, مزہ آ رہا ہوتا ہے, رائٹ. ہمارا اللہ ہمارے سامنے نہیں ہے. ہمارا اللہ ذات میں کیسا ہے ہم اس پر غور نہیں کر سکتے. ہمارا اللہ صفات کے اعتبار سے ہمارے سامنے ہے, ہمارا اللہ نشانیوں کے اعتبار سے ہمارے سامنے ہے. ہمارا اللہ دنیا میں ایسی چیزوں کو اس نے پیدا کیا ہے کہ جس کے بارے میں تھوڑا سا انسان غور کر لے تو اپنے رب کو پہچان لے. جیسے کہ میں نے آپ کو کل کہا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر میں زمین کو یہ حکم دے دوں کہ ان پر یہ رزق بند کر دو, میں نے کو کل کہا تھا نا, یہ آیت سمجھائی تھی میں نے آپ کو, کہ اگر زمین کو اللہ رب العزت صرف اتنا کہہ دے کہ آج کے بعد نو رزق, اپنا رزق بند کر دو, تو کیا اس دنیا میں کوئی دوسری ایسی ذات موجود ہے, کوئی دوسرا ایسا پاور موجود ہے, کوئی بڑا سائنٹسٹ ہو, کوئی بڑا ڈاکٹر ہو, کوئی بڑا زرعی زمینوں کا کوئی ڈاکٹر ہو, کیا وہ تمہیں اس زمین سے رزق نکال کے دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس دنیا کا مکمل ہولڈ میرے پاس ہے. تو جس کے پاس ہولڈ ہوتا ہے غلامی کے, وہی اس قابل ہوتا ہے نا کہ اس کی عبادت کی جائے. جس کے پاس ساری طاقت ہوتی ہے وہی اس لائق ہوتا ہے نا کہ اس سے اپنی کمزوریوں کو دور کروایا جائے. جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, دینے کے بعد بھی کمی نہیں آتی, وہی اس قابل ہے نا کہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائے, رائٹ. یہ ہمارا رب ہے.